अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आकाश अदबी संगम के इस रूबरू प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहते हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के खानदेश में तहकीक व तनकीद के हवाले से बहुत काम किया है। हमारी मुराद बुरहानपुर मध्य प्रदेश के डॉक्टर एस.एम. शकील, जो सेवा सदन कॉलेज में बहसत HOD काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू और पर्शियन के, तो उनसे हम आपकी मुलाकात आज करा रहे हैं। उनसे अब हम खानदेश में उर्दू अदब के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले आकाश अदबी संगम के प्रोग्राम में आपका खैर मकदम। जी शुक्रिया। तो आप हमें बताइए कि खानदेश का तारीखी पस मंजर क्या है? देखिए, खानदेश जो है ये एक ऐसा इलाका है जिसने उर्दू शेर व अदब की बेइंतहा खिदमत की है। दरअसल ये इलाका फारूकियों ने आबाद किया। फारूकी हुक्मरां जो थे वो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़ानदान से। वहाँ के 13 फारूकी बादशाहों ने इस इलाके पर लगभग 100-200 साल तक हुकूमत, खानदेश इलाके पर, और 1400 के करीब में, मतलब 1380 से इन लोगों के जो है हुकूमत का पीरियड शुरू होता है। जो फारूकी हुक्मरानों के पहले हुक्मरान रहे, एक जागीरदार की शक्ल में खान जहां फारूकी, उनका बेटा राजे अली खां फारूकी, और राजे अली खां का बेटा जो है अपने मलिक नसीर फारूकी। मलिक नसीर फारूकी ने जब फिरोज तुगलक वगैरह ने जो है उसको ये इलाका जब दिया, तो उसने अहमद शाह अव्वल अहमदाबाद के जो हुक्मरां रहे, उन्होंने उसकी काबिलियत को देखते हुए उसे खान का खिताब दिया था, और उस खान के खिताब की निस्बत से जो है उसने अपने इलाके का नाम खानदेश रखा। इस तरह जो है इस इलाके का नाम खानदेश हुआ। ये मैं बात कर रहा हूँ 1400 ईस्वी। और उस पीरियड में खानदेश की जो हदूद थी वो 10,980 मुरब्बा मील थी। इसकी सरहद जो शुरू होती थी हमारे बुरहानपुर के करीब में एक दईसर का इलाका है, वहां से लेकर के तो नंदुरबार के आगे तक, पैठन वाले थे इलाके से कुछ बीच में, मतलब ये हुआ करता था। हालांकि जो फारूकी हुक्मरान रहे, उनके जो मलिक नसीर फारूकी थे, मलिक नसीर फारूकी ने जब इस इलाके का नाम खानदेश से रखा, तो उसने अपना दारुल खिलाफा, पहले थालनेर था, शिरपुर धुलिया के पास में एक छोटा सा गांव है थालनेर, वहां पर किला भी है, तो वो पहले दारुल खिलाफा हुआ करता था खानदेश का। लेकिन जिस वक्त बुरहानपुर आबाद हुआ उससे कबल यहाँ पर वसाना या बसाना नाम का एक छोटा सा देहात कस्बा जिसे कहा जाए वो मिला करता था। जिस वक्त मलिक नसीर फारूकी ने किले यासिर को अपने अंडर में लिया, उसे फतेह किया, तो उसकी मुबारकबाद देने के लिए उसके पीर हजरत ज़ैनुद्दीन दौलताबादी जो औरंगाबाद में आराम फरमा रहे हैं, वो बुरहानपुर आए और यहाँ पर ताप्ती के किनारे उन्होंने उनसे मुलाकात की। मलिक नसीर फारूकी ने बड़ा आपका एहतराम किया, बड़ी इज्जत अफजाई की, और कुछ तोहफे ताइफ भी उनको पेश किए। हज़रत ज़ैनुद्दीन दौलताबादी रहमतुल्लाह अलैह ने वो तोहफे लेने से मना कर दिया कि ये चीज़ें जो है हमारे लिए नहीं है। लेकिन बहुत जब ज़्यादा ज़बरदस्ती करने लगे तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हमारे नाम की और हमारे पीर मुर्शद की नाम यहाँ पर बाकी रहे। आप ऐसा करिए कि जिस किनारे पर आप खड़े हो वहाँ पर हमारे पीर हजरत बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर एक शहर आबाद करो, वहाँ पर एक मस्जिद बनाओ और उसे अपनी हुकूमत का दारुल खिलाफा कैपिटल दिया करो, और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर मेरे नाम से एक छोटा सा देहात आबाद करो। ये सुन करके मलिक नसीर फारूकी बड़े खुश हुए और उन्होंने वैसे ही हुक्म दे दिया कि यहाँ पर बुरहानपुर
شہر آباد کیا جائے اور سامنے تاپتی کے اس پار زین آباد کر کے ایک قصبہ آباد کیا جائے، زین آباد، حضرت زین الدین دولت آبادی کے نام پر زین آباد اور حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر برہان پور۔ اس طرح یہ برہان پور جو ہے 1407 میں قائم کیا گیا ملک نصیر فاروقی نے، اور اس نے اپنے پیر کے حکم پر اسے اپنا دارالخلافہ بنایا جو تھالنے ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد 1400 سے لے کر کے 1600 عیسوی تک فاروقی حکمرانوں نے اس پر حکومت کی اور بہت شاندار طریقے سے حکومت کی۔ مطلب اس کی جو گنگا جمنی تہذیب کی میں بات کروں، جو اتحاد کی بات کروں، انہوں نے بہت اچھی حکمرانی ان کی طرف سے یہاں پر ہوئی ہے کہ جب ہم لوگ دیکھتے ہیں برہان پور کی جو جامع مسجد ہے، سیاہ پتھر کی بنی ہوئی بڑی معروف مسجد ہے، اس میں ایک طرف ہمیں عربی میں کتبہ ملتا ہے تو وہیں پر ہمارے ہم وطنوں کی مذہبی زبان سنسکرت میں بھی کتبہ ملتا ہے۔ تو اس چیز سے ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ فاروقیوں نے اپنے ہم وطنوں کے ساتھ میں کس طریقے کا سلوک کیا، کس طریقے کا ان کا ویوہار رہا، اور انہوں نے یہاں حکومت کیسے کی۔ فاروقیوں نے بہت عمارتیں یہاں پر بنائی، اس علاقے میں قلعہ بنایا، اور آپ کو بتاؤں میں مساجد بنائی، کہیں مساجدیں ان کی ہیں فاروقیوں کی، وہ گنگا جمنی تہذیب برقرار کی، بالکل وہ انہوں نے کیا ہے۔ تو اس طرح فاروقیوں کے بعد 1601 میں مغل بادشاہ اکبر نے برہان پور پر قبضہ کیا اور 1720 تک مغلوں کا قبضہ یہاں پر رہا۔ تب انہوں نے جو ہے مطلب ایک انتظامی سہولت کی بنا پر خاندیش کو، برہان پور کو خاندیش سے الگ کر دیا۔ اس طریقے سے انہوں نے یہ کیا کہ صاحب ہم کو حکومت اپنے حساب سے کرنے کے لیے دکن کی طرف اس کو جوڑ دیا۔ پھر 1720 میں جب مغلوں کا خاتمہ ہوا، مغل سرکار ختم ہوئی، تو یہاں پر اس علاقے پر حیدرآباد کے جو نواب رہے آصف جہاں، ان کا قبضہ ہو گیا 1720 سے 1760 تک۔ انہوں نے یہاں پر ان کی، آج ہم جب برہان پور میں دیوار دیکھتے ہیں جسے پرکوٹا کہا جاتا ہے، تو یہ آصف جہاں کی بنائی۔ 1760 کے بعد میں پھر مراٹھوں کا اس پر قبضہ ہوا، تو مراٹھوں نے 1760 سے 1818 تک مراٹھوں کا قبضہ رہا۔ پھر اس کے بعد انگریزوں کے انڈر میں یہ علاقہ آ گیا۔ جس طریقے سے ہندوستان کے دیگر علاقے انگریزوں کے انڈر میں آ گئے، ویسا ہی یہ علاقہ بھی آ گیا، اور انگریزوں نے پھر اپنے ظلموں کی انتہا کر دی۔ پھر شعراء، ادبا، مجاہدین آزادی نے مل کر کے جو ہے 1947 میں دیگر علاقوں کے ساتھ، ہندوستان کے ساتھ ساتھ برہان پور بھی انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ بہت شکریہ سر۔ جہاں تک اردو زبان و ادب کا تعلق ہے تو اس کا آغاز خاندیش میں کب ہوا اور اس کی ترقی ہوئی کیسے ہوئی، تو اس کا پس منظر تھوڑا بتائیے ہمیں۔ بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھیں خاندیش، جب ہم اگر اردو شعر و ادب کی بات کرتے ہیں، اردو ادب کی بات کرتے ہیں، تو ہماری نگاہ جو ہے سب سے پہلے پہنچتی ہے حضرت امیر خسرو، اور ہم سب یہ چیز تسلیم کرتے ہیں تاریخ کے حوالے سے بھی، تاریخ کی کتابوں میں بھی، اردو ادب کی تاریخ کی کتابوں میں یہ ہمیں ملتا ہے کہ امیر خسرو اردو کے پہلے شاعر، ازیال مسکی مکن برنجش جو ہے اس کی صحیح۔ لیکن میں اس میں اضافہ یہ کرنا چاہوں گا کہ جس وقت یہاں پر وسانہ نام کا، جو میں نے اپنی پہلے بات کہا کہ برہان پور آباد ہونے سے قبل یہاں وسانہ نام کا جو ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، اس قصبے میں 1400 سے قبل برہان پور میں، مطلب 1400 سے قبل کی میں بات کروں اگر، تو 200 سال قبل برہان پور میں معیاری شاعری ہو رہی تھی جب وسانہ یا بسانہ ہوا کرتا تھا۔ اس کے قریب میں جو ہے، اس کے آس پاس حضرت شیخ سعدی دکنی برہان پوری ایک شاعر ہوئے ہیں، جس وقت اردو نام اردو کا نہیں ہوا کرتا تھا، جس وقت ریختہ ہوا کرتا تھا، اس وقت ایک شاعر ہوئے، اور تاریخ کی کتابوں میں ان کا ذکر ہے۔ حضرت اپنے ہم لوگ حیات سعدی اگر دیکھتے ہیں حالی کی، تو اس میں بھی وہ لکھتے ہیں کہ ایک دکن میں ایک شاعر ہوا ہے سعدی نام کا، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہی پہلے ریختہ میں شاعری کا آغاز کیا۔ تو شاعری کی اگر بات ہو رہی ہے
تو ریختہ میں شاعری پر اگر بات ہوگی تو سعدی دکنی کو فراموش نہیں کیا جائے گا، جن کا تعلق برہانپور سے تھا۔ انہوں نے اس وقت شاعری کا آغاز اس علاقے میں کیا جب اردو شاعری دیگر علاقوں میں اپنے قدموں پر ٹھیک سے کھڑے بھی نہیں رہ پائی تھی۔ انہوں نے اس وقت یہ شعر کہے، اور جو ریختہ کی، جو میر حسن نے جو ریختہ کی اگزامپل دی ہے ہمارے سامنے کہ آدھا مصرع فارسی کا آدھا مصرع اردو کا، اس طریقے سے، تو اس وقت انہوں نے شاعری کی، اور ان کے جو اشعار ہے کہ سعدی غزل انگیختہ شیر و شکر آمیختہ، در ریختہ در ریختہ، ہم شیر ہے ہم گیت ہے۔ اور پھر دکن، چونکہ دکن کا باب دکن بھی کہا جاتا ہے، تو دکنی لب و لہجہ بھی آ رہا ہے کہ سعدی غزل انگیختہ شیر و شکر آمیختہ، در ریختہ در ریختہ، ہم شیر ہے ہم گیت ہے۔ ہم نہ تمن کو دل دیا، تم دل لیا اور دکھ دیا، ہم یہ کیا تم وہ کیا، کیسی بھلی یہ ریت ہے۔ اس وقت شاعری ہو رہی تھی یہاں پر جب برہانپور آباد نہیں ہوا تھا، اور یہ جو تھے حضرت شیخ سعدی دکنی برہانپور، یہ حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کے بولی تھے، اور حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہی حضرت نظام الدین اولیاء کے دہلی میں آپ کی ملاقات امیر خسرو سے ہوئی تھی۔ مطلب اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ برہانپور یا خاندیش میں اردو شاعری کا آغاز ولی دکنی سے ہوا، لیکن اس میں اضافہ یہ کروں گا کہ ہندوستان بھر میں اردو شاعری کا آغاز امیر خسرو کے ساتھ ساتھ ولی دکنی کے سر بھی جاتا ہے۔ پھر ولی دکنی کے بعد حضرت شیخ بہاء الدین باجن رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہمارے سامنے آتا ہے، جنہوں نے خزانہ رحمت کی، انہوں نے بھی ریختہ میں شاعری کی، 112 سال کی عمر پائی، ان کی کتاب خزانہ رحمت کر کے ہے۔ پھر حضرت شاہ بہاء الدین باجن رحمۃ اللہ علیہ کے بعد عالم اسلام کی بڑی معروف شخصیت حضرت شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ، تنزل الاموال کے مصنف، جو مصر اور قاہرہ کی یونیورسٹی میں جن کا سلیبس پڑھایا جا رہا ہے، ان کا تعلق بھی برہانپور سے تھا، آپ نے یہیں پر آ کے کھولی، وہ بھی ایک صوفی شاعر تھے، انہوں نے بھی یہاں پر شاعری میں جو ہے اس کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کے بعد حضرت شاہ عیسیٰ جند اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت دوست ابو العلی اور سعد اللہ گلشن، امید، عبدال، قاسم، ضیاء، بہت ایک لمبی فہرست پھر ہمارے سامنے آتی ہے، جنہوں نے جو ہے اس علاقے میں اردو شاعری کو ایک نئی سمت و رفتار عطا کی، ریختہ کے زمانے میں بھی اور اردو کے زمانے میں بھی۔ اب سعدی دکنی والی بات اگر میں کروں، سعدی دکنی کے بعد تو دوسرا ایک حصہ شروع ہو رہا ہے سعد اللہ گلشن کا۔ سعد اللہ گلشن کون؟ وہ بھی صوفی شاعر، لیکن ولی دکنی کے استاد، ولی دکنی جسے اردو شاعری کا باب آدم کہا جاتا ہے۔ جب ولی دکنی نے دلی کے سفر کا عزم کیا تو برہانپور آ کر کے قیام کیا، اور ان کے مطلب مرید ہوئے سعد اللہ گلشن کے، اور ان کے مشورے پر کام کرتے ہوئے جب سعد اللہ گلشن نے جب یہ ان کا کلام دیکھا ولی دکنی کا تو بڑے متاثر ہوئے، اور ان سے کہا کہ آپ دلی میں اگر اپنا کلام پیش کرنے جا رہے ہو تو یہ جو فارسی میں کلام مت پیش کرنا، کیونکہ وہاں کی سرکاری زبان جو ہے فارسی ہے، فارسی میں کلام پیش کرنا، لیکن عوام کی زبان جو تھی اردو تھی، تو انہوں نے کہا کہ فارسی میں زبان میں مت کریے، لیکن فارسی مضامین کو ریختہ میں بیان کریے۔ جب ولی دلی پہنچتے ہیں اور پھر وہاں پر ولی کا فارسی کی بجائے فارسی کے مضامین کو ریختہ میں بیان کرتے ہیں، اردو میں بیان کرتے ہیں، تو بڑی تعریف ان کی ہوتی ہے، دلی کی در و دیوار ان کی شاعری سے گونجنے لگتی ہے، اور ان کا ایک مطلب ان کی تکلیف جو ہے وہاں کے شعراء بھی کرتے ہیں کہ ایک دکن کا ایک شاعر آتا ہے اور وہ اتنے معیاری کلام وہ زبان میں کرتا ہے جسے ہم حقیر سمجھتے ہیں ریختہ میں، تو آئیے ہم بھی اس میں کریں گے۔ تو اب شمالی ہند میں اردو شاعری کی بساط دوبارہ اگر بچھی تو اس کا صحرا اگر کسی کے سر جاتا ہے تو ولی دکنی کے، لیکن ولی دکنی کو کس نے مشورہ دیا؟ سعد اللہ گلشن، اور سعد اللہ گلشن کا تعلق برہانپور سے، خاندیش سے۔ تو کہیں نہ کہیں ہمیں یہ چیز بھی تسلیم کرنا ہوگی کہ اگر سعدی دکنی نے اردو شاعری کا آغاز کیا تو شمالی ہند میں دوبارہ اردو غزل کی بساط اگر بیچتی ہے تو اس کا صحرا بھی اہل خاندیش، اہل برہانپور اور ولی دکنی کے ساتھ۔
یہ تو رہا سوال یہ رہا سوال شاعری کے حوالے سے. نثری خدمات یا تحقیق و تنقید کے معاملے میں کن حضرات کا نمایاں کن شخصیات کا نمایاں کردار رہا یہاں؟ دیکھیے اگر ہم نثر کی بات کریں تو اس علاقے میں سب سے پہلی نثری تصنیف اگر کسی کی ملتی ہے تو حضرت شاہ بہاؤالدین باجر رحمۃ اللہ علیہ کے خزانِ رحمت، جس میں ان کے کچھ کلام بھی ہیں، اور اپنے جو ان کے جو استاد تھے، پیر و مرشد تھے حضرت رحمۃ اللہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ملفوظات بھی اس میں شامل ہے. وہ ایک نثری کتاب ہمیں خزانۂ رحمت کی شکل میں ملتی ہے. پھر اس کے بعد میں نثر پر بہت کم کتابیں، اصل میں کیا ہے کہ ہمیں عربی فارسی میں زیادہ کتابیں ملتی ہیں، اردو میں کم ملتی ہیں. لیکن اگر میں اس علاقے کی بات کروں 1800 کے قریب کی، تو 1800 کے لاسٹ آخر میں تاریخ برہان پور خلیل الرحمان صاحب کی ایک کتاب، جس میں برہان پور کی تاریخ پر تفصیلی جائزہ پیش کیا گیا، تفصیلی معلومات پیش کی گئی، وہ ہمیں یہاں دکھائی دیتی ہے برہان پور کے حوالے سے. حالانکہ جو لوگ یہاں پر رہے، جیسے مغل پیریڈ میں عبدالرحیم خان خانہ یہاں پر لگ بھگ 25 سال تک کے بحیثیت صوبیدار رہے. انہوں نے بہت عمارتیں بنائی. ان کے دور کی ایک کتاب معاصر رحمی بھی ملتی ہے، لیکن وہ چونکہ برہان پور میں نہیں لکھی ہے، لیکن اس میں برہان پور کا ایک چیپٹر ضرور ملتا ہے اور بہت تفصیلی ذکر ہے. ایک پورا چیپٹر برہان پور کے نام سے ہے. وہ فارسی میں اس کا ترجمہ ہمارے یہاں کے ایک شاعر فہمی صاحب نے بھی اردو میں کیا تھا. تو نثر کے حوالے سے جو پہلی کتاب خاندیش کی ہے وہ ہے خزانۂ رحمت، اور جو برہان پور کی ہے وہ ہے تاریخ برہان پور. پھر اس کے بعد آزادی کے بعد تو نثر میں کئی کتابیں ہمارے سامنے آتی ہے. تحقیق کے حوالے سے اگر میں نام لینا چاہوں گا تو سب سے اہم نام ڈاکٹر شیخ فرید صاحب کا ہے. آپ کی نثری کتابیں بھی ہے. ان کا ایک حضرت باجن گجری کلام کر کے کتاب ہے. 2-3 کتابیں اور ان کی مل جاتی ہے. اس کے بعد میرے استاد ڈاکٹر محمد شفیع صاحب کی مضامین شفیع ہے، اور کچھ اور نثری کتابیں ہمارے سامنے آتی ہے. اس کے بعد آپ کو بتاؤں ایڈوکیٹ بشیر خان صاحب کی ایک کتاب ہے تذکرے شعرائے اپنے اولیاء کرام برہان پور، اور پھر ایک طویل فہرست ہے جس میں کئی لوگوں نے جو ہے برہان پور کی نثر پر، کسی نے افسانوں پر کام کیا، کسی نے انشائیوں پر کام کیا، کسی نے تحقیق پر کام کیا. اس میں مجھ ناچیز کا بھی نام ہے، جس کی 3 کتابیں جو ہے نثر کے حوالے سے، گنج سربستہ، شگفتہ تحریری اور خرمن کر کے میری اپنی کتاب بھی ہے. کچھ یہاں سے جو لوگ PhD کر کے نکلے ہیں انہوں نے بھی کچھ کتابیں جو ہے نثر کے حوالے سے منظر عام پر لائی ہے. تو کل ملا کر اگر کہوں تو شاعری کے ساتھ ساتھ نثر میں کام ہوا ہے، لیکن جتنا شاعری میں ہوا ہے اس سے کم ہوا ہے. لیکن جو کام نثر میں ہوا ہے وہ معیاری کام ہوا ہے. ایک میں اس موقع پر ان کا ضرور نام لینا چاہوں گا، موتی اللہ راشد صاحب کا. ان کی ایک کتاب بڑی معروف کتاب ہے، سندھی برہان پور کے سندھی اولیاء کرام، جو لاہور سے چھپی تھی. آپ بٹوارے کے بعد آپ خود لاہور پاکستان چلے گئے تھے، اور وہاں سے سندھی اولیاء کرام کے نام سے ایک کتاب انہوں نے چھاپی تھی. اس کے کہیں 2-3 ایڈیشن بھی آ گئے ہیں. تو یہ کتابیں بہت نثر میں برہان پور کی تاریخ پر، ادب پر، تحقیق پر، اولیاء کرام پر، پھر کتابچے بھی بہت سے نثر میں ہمارے سامنے جو ہے آتے ہیں، جو اولیاء کرام یہاں پر آرام فرما رہے، ان پر بھی کئی کتابیں یہاں منظر عام پر نثر کے حوالے سے آئی ہے. کل ملا کر کے یہ ضرور ہے کہ شاعری کے ساتھ ساتھ نثر نے بھی اپنا سفر طے کیا، اور جتنا کام ہوا معیاری ہوا ہے، اور یہ کام نثر کا کام آگے بڑھ رہا ہے.